बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और हाजिर खिदमत प्रोग्राम मरगूब बहुत है के साथ। आज हम बात करेंगे गुर्बत और इमारत पे, दोनों दुनिया में साथ साथ चल रहे हैं। पिछले दिनों आपने एक बहुत दिलदोज खबर सुनी होगी कि 6 बच्चों का बाप एक आटे के थैले के हुसूल की कोशिश में जिंदगी की बाजी हार गया। ये इतनी दर्दनाक खबर है जिस पर जितना भी कफे अफसोस मला जाए कम है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जो हैं वो पैसे के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि लातादाद लोग उसमें कुचले जा रहे हैं। दुनिया में इस वक्त कमो बेश 65 करोड़ के लोग अवाम ऐसे हैं जो गुर्बत की दलदल में धंसे हुए हैं, जिनकी फी का आमदनी $1-2 योमिया से कम है, जिसमें बमुश्किल आटे दाल के अखराजात पूरे होते हैं। तो और इसके बरक्स ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के बराबर वसाइल पर काबिज हैं और जिनकी दौलत जो है वो अगर दुनिया में तकसीम कर दी जाए तो शायद गुर्बत का खात्मा मुमकिन हो सके और किसी भी मुल्क की हुकूमत से ज्यादा ये लोग ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले मैं हवाला दूंगा ऑक्सफैम का। ये एक आलमी खैराती इदारा है जिसका काम गुर्बत, इमारत और अरबपतियों पर तहकीक करना है। ये देखना है कि आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग जब अमीर होते हैं तो उसके असरात के तौर पर कितने लोग हैं जो गुर्बत की दलदल में धंस जाते हैं। ऑक्सफैम का कहना है कि 2020 से अब तक जो है मतलब 2 सालों में सैकड़ों नए अरबपति पैदा हुए, सैकड़ों नए अरबपति पैदा हुए और इन अरबपतियों ने करोड़ों लोगों को गुर्बत की दलदल में धकेल दिया। यानी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका सरमाया इन चंद सेठों की तिजोरियों में चला गया, जिससे दुनिया भर में मजीद गुर्बत बढ़ गई। और यह कहा जाने लगा कि सिर्फ इस एक अरसे में 260 मिलियन यानी 26 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो एक ऐसी गुर्बत की दलदल में धंस गए जिनको फूड इनसिक्योरिटी का कहते हैं, वो ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। यानी अगर इनको बरवक्त रोटी ना मिले तो शायद ये खुराक की कमी से इस दुनिया से चले जाएं। और कहा जाता है कि जिस अरसे में अमीरों ने अपनी तिजोरियां भरी, उस अरसे में गरीबों की तादाद में कमो बेश 30% का इजाफा हुआ। ये बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है। इसके बरक्स अगर आप अमीर लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमने मेहनत की, पैसा कमा लिया। अगर आप बिल गेट्स से बात करेंगे तो वो कहेगा मैं तो इमारत के खात्मे के लिए और दुनिया में भलाई के लिए इतने प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मेरी जो फाउंडेशन है बिल गेट अमेरिका फाउंडेशन, वो तो अरबों डॉलर जो है सालाना खर्च कर रही है। हमने 18 अरब डॉलर का फंड भी मुख्तस कर दिया है, तो जिसका हर साल एक मखसूस हिस्सा खर्च किया जाता है सेहत की सरगर्मियों में। अरबपतियों से बात करें तो वो कहते हैं कि सेहत के मंसूबे खत्म हो जाएंगे अगर हमारे जो फंड्स हैं वो खत्म हो जाएं, यानी हम सेहत आमा के मंसूबों में खर्च कर रहे हैं। तो कुछ अरबपति हैं वो कहते हैं कि हम तालीम के मंसूबे में खर्च कर रहे हैं। अगर जैसे डीन कार्नेगी था, उसने लाइब्रेरीज में इन्वेस्टमेंट की थी, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट की। तो ये लोग कहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट ना करें तो हुकूमत की अदम दिलचस्पी से ये इदारे ना चल सकें और लोगों को तालीम और सेहत की सहूलतें भी मुयसर ना आ सकें। तो ये भी एक परसेप्शन है। तो हम इसी पर आज बात करेंगे कि आखिर ये परसेप्शन ठीक है या गलत है। मैं आपको नाजरीन ये बताता चलूं कि दुनिया में हर 33 घंटे में हजारों लोग जो हैं वो इंतहाई गुर्बत के दलदल में धंसते जा रहे हैं, क्योंकि इस अरसे में अरबपतियों की तादाद में कई 100 का इजाफा हुआ। 2020 में कोरोना आया, दुनिया भर में कोहरामी कैफियत पैदा हो गई कि बदतरफियां होंगी, कारोबार खत्म हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी अब मिनिमाइज हो गई 2020 में। लेकिन इसी अरसे में हमने देखा कि जिसने वैक्सीन बनाई उसने रातों रात अरबों डॉलर का अपने हासिल किए और अपने खजाने भर लिए। तो 2020 से अब तक अरबपतियों की तादाद में 573 से बढ़कर 2700 हो गई और इन लोगों की दौलत में 3.8 ट्रिलियन डॉलर का से बढ़कर $13 ट्रिलियन डॉलर हो गई। मतलब ये सारा पैसा किसके खजाने से निकला, किसके अकाउंट से निकला, किसके खजाने में गया। यानी कोरोना ने सेठों की तिजोरियों को भरने का एक बहुत अच्छा जरिया बना, कोरोना बीमारी जो है। तो इसी अरसे में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि दुनिया भर में जब हम गुर्बत का तयन करते हैं तो पाकिस्तान में $2 अरब, पहले $1 था, अब $2 योमा के पर जो लोग गुजारा करते हैं वो कहलाते हैं इंतहाई गरीब, गुर्बत की लकीर से नीचे।
اب اس کی بھی آگے ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ لوگ جو فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. پاکستان میں بھی تقریباً 16% لوگ ایسے ہیں جو فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں، جس کا ڈیٹا آپ کو اسی بات چیت کے دوران پیج پہ ہمارے نظر آئے گا. تو ہمارے مطلب 16.3% لوگ ایسے ہیں جو مطلب اپنے آٹے دال کا بندوبست روزانہ نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی وقت ان کو بھوکا سونا پڑتا ہے یا ان کے بچوں کو بھوک کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو یہ فوڈ انسیکیورٹی کی دلدل سے بھی نہیں نکال سکی؟ ہم 1960 کی دہائی سے سن رہے ہیں کہ گرین ریولوشن آئے گا، سبز انقلاب آئے گا اور ملک میں آٹے اور زرعی مصنوعات کی ایسے فراوانی ہوگی کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر بن جائیں گے. لیکن افسوس کہ ہم دنیا کے ایکسپورٹر تو کیا، ہم اتنے بڑے امپورٹر ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس وقت گندم امپورٹ کر سکیں. اور آج کا مجھے نہیں پتا، ایک ہفتے پہلے تک آٹا جو ہے وہ 160 روپے کلو تھا. بہرکیف جو سماجی عدم تحفظ ہے وہ کورونا میں بڑھا، سماجی مساوات میں کمی آئی اور دنیا ایک بہت بڑے عدم مساوات کا شکار ہو گئی. پاکستان ان ملکوں سے الگ نہیں، یہاں بھی سماجی عدم تحفظ اسی طریقے سے بڑھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اگر ہم جائزہ لیں تو 26 اپریل سے 6 مئی 1994 تک ایک کانفرنس جاری رہی، جس کا مقصد تھا کہ چھوٹے ممالک، چھوٹے جزائر اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ سماجی اشاریہ جو ان کو بہتر بنائیں. ہمارے ہاں جیسے بچوں کی شرح اموات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے. دنیا میں بھی زیادہ ہے، دنیا بھی کم کرے. لیکن اس کانفرنس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کانفرنس کے نتیجے میں جب ویکسینیشن بکنا شروع ہوئی کہ آپ نے ویکسینیشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنا ہے، 2015 تک کے ٹارگٹس اہداف مقرر ہوئے. تو ٹارگٹس کی وجہ سے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹیکنیکل انڈسٹری ہے، اس کو ایک بوم ملا اور یہ بوم چلا گیا تجوریوں میں. تو غربت مٹانے اور ترقی کرنے کے جو مواقع پیدا کرنے تھے 1994 کی کانفرنس میں، سماجی اشاریوں کو بہتر بنانے کی جو اہداف مقرر کیے گئے، ان کا اصل فائدہ ترقی پذیر ممالک اور چھوٹے جزائر کو پہنچنے کی بجائے سیٹھوں کو پہنچا، جنہیں کبھی ہم مافیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی ہم مگرمچھ کہتے ہیں. تو دنیا میں ان کے مختلف نام ہیں. تو بہرکیف مقصد تو کانفرنس کا یہ تھا کہ چھوٹے ممالک ماحولیاتی اور دیگر جو چیلنجز ہیں پائیدار ترقی کے، ان کا مستقل حل تلاش کرے. لیکن یہ مستقل حل اس صورت میں تلاش ہوا کہ پائیدار ترقی تو نہ ہو سکی. ہم ابھی تک معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، دنیا کے بیشتر خطے معاشی عدم تحفظ کا شکار ہیں. لیکن ارب پتی ایک ایسے لوگ ہیں جو زبردست تحفظ کا شکار ہیں. ان کے لیے دنیا بھر میں سیف ہیونز موجود ہیں، دنیا بھر میں ان کے لیے اپنا ایسے بینکس، ایسے ملک، ایسے ادارے موجود ہیں جو ان کے دولت کو ٹیکسوں سے بچاتے ہیں. آف شور کمپنیوں کا چرچا آپ نے بہت سنا ہوگا، تو اس پر ہم ابھی بعد میں بات کریں گے. ابھی کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ارب پتی بنے یا جن کے سرمایہ جن کی تجوریوں میں چلا گیا، کیا انہوں نے کوئی زبردست محنت کی؟ ایک عام لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے جس میں جو محنت کش ہے، اس کے بچے، اس کی ساری نسلیں، پوتے نواسے، جو بھی آگے نسلیں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری محنت کی چکی میں پستی رہتی ہیں. اور دولت جو ہے وہ ایک جیسے ہوا کا رخ ہے، تو ایک خاص لوگوں کی طرف، ایک خاص نظام کی طرف بڑھتی رہتی ہے. اس میں جب ریسرچ ہوئی، آکسفیم نے جب ریسرچ کی، تو اس کو پتہ لگا کہ ایک تو بینکس ایسے ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں، دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں جب آپ بینک میں لون اپلائی کرتے ہیں تو بینک کا جو بھی کاؤنٹر پہ، جس بھی کاؤنٹر پہ لوگ اٹھاتے ہیں فون، وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے نام، پھر پوچھیں گے آپ خود دیں گے، پھر پوچھیں گے کہ کوئی شیئر کرے گا، پھر پوچھیں گے کہ جی کتنا چاہیے، کیا چیز چاہیے، کیا آپ نے کار لینی ہے تو پسند فرما لی ہے، اور پھر وہ کہے گا میں اب آپ کو ریلیونٹ کاؤنٹر پہ ٹرانسفر کر رہا ہوں. کال ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ بندہ آپ سے کہتا ہے کہ جی جو کار آپ نے بتائی ہے، ہم نے اس شو روم کو آپ کی پسند اور اپنی لون کی منظوری بھیج دی ہے. تو مطلب یہ ہے وہاں پہ لون دینے کا طریقہ کار. اس لیے وہاں پہ عام آدمی بھی ارب پتی بن سکتے ہیں. امریکہ میں جبھی تو اتنے ارب پتی بن رہے ہیں، یورپ میں جبھی اتنے ارب پتی اینٹ کے نیچے سے نکل رہے ہیں دھڑا دھڑ، جیسا ہم نے ذکر کیا. لیکن ہمارے ہاں ہمارے بینکس جو ہیں اس میں سب سے زیادہ سرمایہ
ان سرمایہ مینز مارک اپ ان لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے جو سب سے کمزور ہے. ایک یہاں پہ محنت کشوں کا بینک ہے, وہ 32% چارج کرتا ہے خواتین سے, گھریلو خواتین کو لاکھ روپے لون دیتا ہے, اور اس کو چلانے والی خاتون جو ہیں وہ ایک ہمارے بڑے مشہور سیاستدان ہیں, ان کی بیٹی ہیں. تو اور اس کا ڈیفالٹ ریٹ جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے, یعنی 99% لوگ جو ہیں وہ قرضہ واپس کر دیتے ہیں. ہم اگر اخوت فاؤنڈیشن کو دیکھیں تو سارے ان کا بھی ڈیفالٹ ریٹ 99% ان کا ریٹ ہے ادائیگی کا, اور ڈیفالٹ ریٹ شاید 1% بھی نہ ہو. تو غریب آدمی جو ہے ان کے قانون ایسے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ ہو ہی نہیں پاتے بیچارے, اور امیر آدمی جو ہے اس کے لیے سارے قانون کسی موم کی ناک کی طرح ہیں, وہ ان کو موڑتے ہیں گھماتے ہیں, جہاں چاہے لے جاتے ہیں, جہاں چاہے وہ سرمایہ رکھیں, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جب اداروں نے ریسرچ کی تو ان کو پتا لگا کہ بھئی یہ کتنا پیسہ, کتنا وقت چاہیے ایک ارب پتی بننے کے لیے پاکستان جیسے عام آدمی کو. تو اس نے ظاہر ہے پاکستان پہ ریسرچ نہیں کی. ایک امریکی عام شہری کو ارب پتیوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے 25,000 سال محنت کرنا پڑے گی, اور ہمیں شاید 25 لاکھ سال محنت کرنا پڑے, کیونکہ وہاں ڈالر میں پیسے ملتے ہیں جو ہم سے 150 گنا زیادہ ہیں. تو یہ کرائیٹیریا ہے. اگر نارمل محنت سے یہ لوگ امیر بننا چاہیں تو ان کے لیے 25,000 سال, اور پاکستان میں شاید 25 لاکھ سال محنت کرنی پڑے. تو پھر کیا وہ جڑی بوٹی ہے جو ان کو ایک ایسی طاقت بنا دیتی ہے جو پیسے کو کھینچتا رہتا ہے کسی میگنیٹ کی طرح؟ اور کیا ارب پتی لوگ جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے بعد بھلائی کے لیے, نیکی کے لیے, معاشرے کی ترقی کے لیے, سماجی خوشی کے لیے اور وسائل کے اجتماعی استعمال کے لیے کوئی ذریعہ بن سکتے ہیں؟ کیا وہ بھلائی کی طاقت بن سکتے ہیں, ان کا داستے بازو بن سکتے ہیں یہ جو اربوں روپیہ کما رہے ہیں؟ تو مغرب میں جب ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں, ارب پتی لوگ جو ہیں یہ جمہوریت اور سرمایہ داری نظام دونوں کے لیے خطرناک ہیں, کیپٹلزم کے لیے بھی خطرناک ہیں, کیونکہ کیپٹلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے جو اپنی موت آپ مرنا شروع ہو گیا, آپ نے مختلف ملکوں میں دیکھا. اور کیپٹلزم کی کوکھ سے پاپولزم نے جنم لیا کہ ایک عوام جس کو روٹی نہیں مل رہی وہ ایک جگہ پہ کھٹی ہو گئی, اور پھر اس نے مختلف ملکوں میں یہ ایک پاپولزم کو جنم دیا. انڈیا ہے, امریکہ ہے, برازیل ہے, ایسے کئی ملک ہیں جہاں پہ یہ عمارت کے خلاف اس طرح کے سماج نے جنم لیا. تو جب اس نے یہ ریسرچ کرنا شروع کی تو لوگوں نے یہ بتایا کہ سلیکون ویلی زرخیز تو نہیں ہے ڈیجیٹلی کہ وہاں پہ مٹی سے ڈالر اگتے ہوں, تو کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے جب اپنے آپ سے سوال کیا, انہوں نے ارب پتیوں سے بھی سوال کیا کہ آپ اس دنیا کو اپنے بچوں کے لیے کس شکل میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو یہ دنیا کیسی ہو, آپ کے بچے کیسی دنیا میں رہیں؟ تو پھر ان کے پاس اس کا جواب یہی تھا جو میں نے بتایا کہ ہم تو ہیلتھ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہم تو ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب وہ انویسٹمنٹ کتنی ہے, کس طرح کی, اس پر بھی ہم اسی پروگرام میں بات کریں گے. ناظرین اب ہم لے گئے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ غربت کے خاتمے کے لیے اگر امیر ترین ممالک جو ہیں وہ اپنی مشترکہ آمدنی کا 1% بھی خرچ کر دیں تو غربت ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر دنیا کے جو 500 ٹاپ کے ارب پتی ہیں, 500 ٹاپ کے ارب پتیوں کی اگر آپ دولت کو اکٹھا کریں تو دنیا میں جتنی بھی غربت ہے, انتہائی غربت جس کا تخمینہ پاکستان میں 16% پلس ہے, تو وہ 7 مرتبہ ختم ہو سکتی ہے. یعنی دنیا کی انتہائی غربت 500 ارب پتی افراد اگر اپنے ڈالروں کو پھینک دیں لوگوں کی مدد کے لیے تو 7 مرتبہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے, 1 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ. لیکن ہم جو ہیں یہ تو بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ارب پتی ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے. ہم دیکھتے ہیں, میڈیا میں سنتے بھی ہیں کہ بل گیٹس ہو گیا, وارن بفیٹ ہو گئے, یہ دولت کی تو پوجا کرتے ہیں,
لیکن میڈیا ان کی کہانیاں ایسے ہی سناتا ہے کہ یہ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر انسان دوست مقاصد کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. انسان دوست مقاصد کے لیے کام کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس کی بھی کہانی ایک بڑی مختلف ہے کہ انہی کمپنیوں کے لوگ, یہ جو ملٹی بلینئر ڈالر کی کمپنیاں ہیں, یہ اگر آپ سروے کریں گے تو ایک عام آدمی یعنی جو ان کا سی او ہے, ان کا جو ملازم ہے, اس سے بھی کم ٹیکس دیتا ہے. اس سے بھی یہ لوگ بڑی بڑی کمپنیوں کے جو اونر ہیں وہ اس سے کم ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. اگر آپ ایف بی آر کو کہیں گے کہ ہمیں ڈیٹا دیں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز کے مالک ہیں, جہاں سیڑھیوں سے چڑھتے وقت آپ کو لگے گا کہ پورا جمع غفیر ان سیڑھیوں پہ اکٹھا ہو گیا ہے, دکانیں بھری پڑی ہوں گی, اشیاء نکل رہی ہوں گی, لیکن ان کے ٹیکس کا حجم جو ہے وہ شاید 10-12 لوگوں سے کم ہو. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشرف دور میں مارکیٹوں کے سروے شروع ہوئے. جب مارکیٹوں کے سروے شروع ہوئے تو ٹیمیں گئیں گلبرگ میں. گلبرگ کا جو پوش ایریا ہے وہاں پہ جب انہوں نے 2 شاپنگ سینٹرز میں نام نہیں لوں گا, ان کا سروے کیا تو ان کا سالانہ انکم ٹیکس, سالانہ ٹیکس جو تھا سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, اس کا حجم 50,000 روپے سالانہ سے کم تھا. 50,000 روپے سالانہ سے کم ان کا ٹیکس کا حجم تھا, جو شاید کوئی ایک انفرادی ٹیکس پیئر بھی اس سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہو جو نوکر پیشہ ہے, ملازمت کرتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ جب مشرف صاحب نے ٹیمیں بھیجی تو سارے اکٹھے ہو گئے اور سارے ایک امام میں اور سمام میں سارے ننگے تھے. تو اتنی ہڑتال ہوئی کہ مشرف کو ٹیکس کلیکشن روکنا پڑ گئی. اور اسی لیے پاکستان میں لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے کہ ہمیں پورا ٹیکس نہ دینا پڑ جائے, 2-4% ٹیکس دے کر ہم اپنے خزانے کو قائم دائم رکھ سکتے ہیں. تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے پاکستان کے سمیت جہاں ارب پتیوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہوا ہو, ان کی تعداد بڑی نہ ہو. حتیٰ کہ چین اور رشیا جیسے ملک جو کہتے ہیں کہ ہم کمیونسٹ ہیں, امریکہ میں تو چلو ہو گئے, یہ ملک جو کہتے ہیں ہم کمیونسٹ ہیں, وہاں پہ بھی 100 سے زائد ارب پتی ہیں. 66 چائنا میں, 66 ہانگ کانگ میں, 390 چائنا میں, اور تائیوان میں اس کے علاوہ 40 ہیں. تو صرف کمیونسٹ ملک میں جو ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم دولت کے ارتکاز کو روکنا چاہتے ہیں, وہاں پہ بھی 150 کے قریب ارب پتی موجود ہیں, وہ 400 کے قریب ارب پتی موجود ہیں. تو ان کے جو 2 اپنا چھوٹے ملک ہیں ہانگ کانگ اور تائیوان, اس میں 100 سے زائد ارب پتی موجود ہیں. یہی حال رشیا کا ہے. جرمنی میں 110 ہیں, روس میں سینچری مکمل ہو چکی ہے, اور ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں جو بڑے دم بھرتا ہے اپنا جمہوریت کا, وہاں پہ بھی 94 کے قریب ارب پتی ہیں. باقی دیگر ملکوں میں بھی مجموعی طور پر 100 سے زائد ارب پتی موجود ہیں. اب ان ارب پتیوں نے دنیا میں کیا اثر ڈالا, ان کی دولت کا تخمینہ کیا ہے, یہ آگے فیوچر میں جا کے دنیا کو کس شکل میں چھوڑ کر جائیں گے, یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر مختلف NGOs اور ادارے غور فرما رہے ہیں کہ کوئی حل نکلے, کوئی ایسا نظام قائم ہو جس سے جو دولت کا اتنا خوفناک ارتکاز ہوا ہے وہ ختم ہو. کیونکہ ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ اس دولت کا اتنا خوفناک ارتکاز انسانیت کے لیے تباہ کون ہے, اس کے لیے اچھا نہیں ہے. حکومت کیا کرے, حکومت ٹیکس لگائے, لیکن ارب پتی ٹیکس دینے پر راضی ہوں گے تو ٹیکس لگے گا. امریکہ کے صدارتی امیدوار تھے برنی سینڈرز, انہوں نے تجویز دی کہ ارب پتیوں پر ٹیکس لگا دیا جائے اور اسے جینولی ٹیکس وصول کیا جائے. تو وہ ریس سے نکل گئے, اور ریس میں جو آگے ہے جو بائیڈن, انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر ارب پتیوں پر ٹیکس لگایا گیا تو یہ شیطانی چرخہ ہوگا, اور دولت مندوں کو جب ہم خطرے سے دوچار کریں گے تو دنیا جو ہے وہ ایک نیا خطرے کا سامنا کرے گی. یعنی امریکہ کے جو حکمران ہیں وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ دولت مند ترین لوگ جو ہیں وہ ٹیکسوں کے حجم سے باہر رہیں. تو اس پر امریکہ کے ایک سابق وزیر محنت ہیں رابرٹ, انہوں نے بتایا کہ دولت کے جو ہیں وہ 4 ذرائع بڑے ہیں, یعنی 4 ذرائع سے دولت اکٹھی ہوتی ہے جیسے یہ لوگ ارب پتی بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً 60% دولت جو ہے وہ وراثت میں ملتی ہے. یعنی ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ارب پتیوں نے تو اپنا سارا کا سارا جو وہ تو سوشل ویلفیئر پہ لگا دیا, ایسا ہرگز نہیں ہے. 60% سرمایہ جو نئی نسل کے پاس ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ وراثتاً ہو رہا ہے.
اور وہ دولت کے انباروں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کی پرورش ہوتی ہے۔ دوسرا ارب پتی بننے کا بہترین موقع، امریکی ریسرچ ادارے نے بتایا کہ آپ کسی امیر لڑکی سے شادی کر لیں، تو یہ بھی ارب پتی بنا سکتا ہے آپ کو۔ اسی طرح ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ کئی نسلیں مل کر دولت اکٹھی کریں اور وہ ایک اپنا ایسا آخر میں بلک میں دولت چھوڑ کر جائیں جو ان کو ارب پتی کے سانچے میں ڈال دے، ان کو ارب پتیوں کے سسٹم میں شامل کر دے۔ تیسرا یہ اہم ہے۔ اور ایک اور ذریعہ ہے، وہ ہے اجارہ داری۔ مونوپلی کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں نظام بنتے ہیں، سسٹمز بنتے ہیں، لیکن آپ ہر جگہ سنتے ہیں مافیا ہے، ریگولیٹرز ہر جگہ ناکام ہیں، کیونکہ ریگولیٹرز قانون کے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور قانون کا نفاذ کیسے کرنا ہے یہ بلینئرز زیادہ بہتر جانتے ہیں، قانون بنانے والوں سے بھی بہتر جانتے ہیں، اور کہتے تو یہ ہیں کہ قانون بعد میں بنتا ہے، قانون توڑنے کے راستے پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب امیزون ہے جیسے، ان کا ریٹیل بزنس پر 50% کنٹرول ہے، یعنی مکمل اجارہ داری ہے۔ وہ اگر کسی چیز کی قیمت طے کر دیں گے، اس کو پہ بیچیں گے، تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح جارج لوکاس ہیں اور اوپرا وینفری ہیں، یہ سب بھی جو ہے یہ ٹریڈ مارک اور پیٹنٹ کے نظام سے اس کی کوکھ سے جنم لیا، یعنی انہوں نے ایک خاص سسٹم کا فائدہ اٹھایا جس سے یہ ارب پتی بنے۔ تو اسٹیفن ایکوہن ہے، انہوں نے انسائڈر ٹریڈنگ سے مال کمایا، یعنی اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کسی بڑی کمپنی کے کوئی ایسے آفیسر ہیں جو اسٹاک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج آپ نے کمپنی نے کون سے شیئر فلوٹ کرنے اور کون سے شیئر پرچیز کرنے ہیں۔ جو فلوٹ کرنے لازمی طور پر اس کی پرائس ڈاؤن ہوگی، اور جو شیئر اٹھانے ہیں وہ ٹریڈنگ سے اوپر جائیں گے۔ تو یہ جو انسائڈ کی انفارمیشن ہے یہ آپ کو رچ بنا سکتی ہے، تو اس کے پیچھے کرائم ہے۔ ایک اور ذریعہ اس نے ذیلی بتایا جو ہم جیسے ملکوں پہ تو بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اور خاص طور پر جنوبی ایشیا میں بھی یہی صورتحال ہے، اور ترقی پذیر ممالک بھی اس سے مبرا نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے جناب علی سیاست دانوں پر سرمایہ کاری کرنے کی۔ آپ چاہیں تو سیاست دانوں پر سرمایہ کاری کریں، اور اس سیاست دان پر کریں جس نے حکومت میں آنا ہے۔ اور جب کوئی امیدوار بنتا ہے تو سب سے پہلے تو کرپشن یہ ہوتی ہے کہ ایم این اے کہتا ہے کہ ایم پی اے کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ میرے لیے پوسٹر چھپوائے، میرے بینر لگوائے، سارے کو وہ اس کے اوپر ایک باس بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد باقی لوگ محلے میں بہت سے سپورٹرز پیدا ہو جاتے ہیں، بے شمار بینرز پہ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا سپورٹرز فلاں فلاں، سپورٹرز فلاں فلاں۔ تو یہ ہے آپ کو فیوچر میں اگر آپ کا گھوڑا کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ گھوڑے ہی نا سارے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو جو ہارس کامیاب ہو جاتے ہیں وہ پھر آپ کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایسے قوانین بنا سکتے ہیں جو آپ کو ارب پتیوں کے، کروڑ پتیوں کے اس میں نظام میں شامل کرا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امریکہ میں بھی ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی پیکس ہیں، جو کمیٹیاں ہیں جو کلیکشن کرتی ہیں فنڈز کی، وہ ہر دور میں جو ہے وہ جیسے گنز ہیں، گنز کی جو کمیٹی ہے یا اور ایسے جو ہیں، یہ اتنا فنڈ کرتی ہیں کہ یہ اپنے قانون کو اپنے حق میں کر لیتی ہیں۔ امریکہ میں اتنے قاتلانہ حملے ہوئے، اتنی سنائپر فائرنگ ہوئی، اسکولوں میں ہوئی، مختلف کلبز میں ہوئی، لیکن گنز پہ کنٹرول کا قانون اب جا کے ہوا جب ایک مہینے میں 2 واقعات اسکولوں میں ہونے لگے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اسکول ایج کے، وہ بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، قانون سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ تو پھر سماجی دباؤ کے بعد بڑے بادل ناخواستہ قانون بنائے گئے اور گن کنٹرول کچھ ہوا، ورنہ خود اگر آپ دیکھیں تو سابق امریکی صدر نے جو ہیں وہ اتنی بچت کی، جو ان پر ایلیگیشن بھی لگتے رہے کہ وہ انہوں نے ٹیکس ہیون میں اپنے پیسے رکھے اور وہاں سے فائدہ کمایا، اور ان کی انویسٹمنٹ شاید امریکہ میں اتنی نہیں ہوگی جتنی ہمارے ہمسایہ ممالک میں، ان کی رشیا میں بھی رہی اور ممالک میں بھی رہی۔ تو جو اس وقت ارب پتیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بے تحاشا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو 5-4 معاملات میں نے بتائے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ورنہ آپ کو 25,000 سال لگیں گے کم از کم اگر آپ امریکہ میں ہیں تو 1 ارب روپیہ کمانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ 4-5 نظام موجود ہیں، 4-5 طریقے موجود ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو
آپ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ارب پتیوں کی ایک محدود ہی تعداد ہے، جس کو کوئی 2200 سے زیادہ بتاتا ہے، کوئی 2100 سے زیادہ بتاتا ہے، تو یہ تعداد ساری یہ دنیا کا کتنے فیصد ہوگی؟ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے. 2-3 مہینے پہلے آیا تھا کہ ہم 8 ارب ہو گئے ہیں. تو یہ دنیا کی آبادی کا ایک اندازے کے مطابق 0.0004003% ہے، یعنی اتنا کم ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. لیکن یہ دنیا کی جو ورلڈ اپنا مجموعی عالمی پیداوار ہے اس کے 12% پر بیٹھے ہوئے ہیں، 12% پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اصل جس میں چونکہ کئی سو کا اضافہ ہوا وہ تھی تعداد کووڈ-19 کی. کووڈ-19 نے ارب پتیوں کو ایک بڑا اچھا موقع فراہم کیا کہ وہ دوسروں سے پیسہ کھینچ لیں. تو اس عرصے میں ان کے کئی ٹریلین ڈالر بڑھ گئے. ناظرین اب ہم ملے گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں 127 ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار انٹرنیشنل چینل ہیں جو پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں. میں نے ہمیشہ سے ایسے کسی چینل کی تلاش میں رہا ہوں جو ملکی کلچر اور خواتین کے مسائل، نوجوانوں کے لیے رہنمائی اور ان کی بے مقصدیت کو دور کرنا، سپورٹس کے لیے کو بڑھانے کے لیے کام کرنا اور پاکستانی معاشرے میں ایک پازیٹیو امیج کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا. میں ایسے چینل کی تلاش میں رہا ہوں. اسپیشل ٹی وی کے آنے کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں ان تمام دوستوں کو جانتا ہوں مدت سے جو میڈیا کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ لوگ میری امیدوں پر اور میری خواہشات پر پورا اتریں گے اور پاکستان کے اندر ایک ایسے ٹی وی کو متعارف کرانے یہ لوگ جا رہے ہیں جو پاکستانی کلچر کو پازیٹیولی پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کرے گا اور یہاں پر محروم طبقوں کی بھی نشاندہی کرے گا، ان کی مدد بھی کرے گا اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہوگا. سپورٹس کا میدان ہو یا تعلیم کا ہو یا ٹیکنالوجی کا ہو تو وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اسپیشل ٹی وی انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان 127 میں سے اپنا ایک اہم مقام بنا پائے گا انشاءاللہ العزیز. میری تمام تر دعائیں بھی اس ٹیم کے ساتھ ہیں اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسپیشل ٹی وی ایک دن بہت ہی ایک اچھے انداز سے ابھر کر سامنے آئے گا. امید ہے انشاءاللہ. ویلکم بیک. تو میں بات کر رہا تھا کہ سچ نامی ایک این جی او ہے جس نے انتہائی غربت کے خاتمے کے لیے تخمینہ لگایا کہ اگلے 20 برسوں تک روزانہ ہمیں 175 ارب ڈالر خرچ کرنا ہوں گے تو غربت کا خاتمہ ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارب پتیوں نے جو جیسا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ انہوں نے معاشرے کو بہتر بنایا، جدید بنایا، ترقی کے راستے بنائے، یا انہوں نے دنیا سے انسانیت کو کھینچ لیا اور لوگ 2 وقت کی روٹی کے کو ترسنے لگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وسائل بڑے فراوانی کے ساتھ پیدا کیے اور اس قدر وسائل ہیں کہ ہم اگر 40% یہاں پہ فوڈ آئٹمس کو ضائع بھی کر رہے ہیں تب بھی مطلب فوڈ آئٹم موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو کاغذی نوٹ ہیں اس سے قوت خرید ہمارے پاس نہیں رہی. تو فیس بک کے مالک جو ہیں مارک زکربرگ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ارب پتی جو یہ آسمان سے نہیں ٹپکے، عام لوگ ہیں، انہوں نے دولت کوئی ناجائز طریقے سے نہیں کمائی، ان کے اچھے کرموں نے، اچھے جو کام کیے انہوں نے سماج کی بھلائی کے، اس کی وجہ سے ان کو دولت ملی اور وہ ملک کے خزانے بھر لیے انہوں نے. وہ لاتعداد افراد کی مدد کرتے ہیں اور دولت کو سرکاری کنٹرول سے الگ کر کے اپنے نظام کے تحت چلا رہے ہیں. بہت سے ارب پتیوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنا پیسہ اپنی ترجیحات خود متعین کرنے کی بجائے حکومتوں پہ چھوڑ دیں تو حکومت پتہ نہیں کیا کرے گی. مثلا ایک ارب پتی صاحب فرماتے ہیں
کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خزانہ جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں چلا جائے، مطلب میں خود خرچ کرنے کی بات حکومت کو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ حکومت وہ پیسہ صحیح معنوں میں آگے خرچ کرے گی یا نہیں کرے گی، وہ کرپشن کتنی کرے گی، میں تو بغیر کرپشن کے پیسے کو خرچ کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم خود سے پیسے اس لیے خرچ کر رہے ہیں اور ہم خزانے پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو صحیح معنوں میں بھلائی کے لیے خرچ کرنا ہے، ورنہ حکومتوں کے پاس اور سماج کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے جس کے تحت وہ کوئی دیانتداری کے ساتھ خرچ کر سکتی ہے۔ مطلب یہ ذہن اس قدر بڑھا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی عام آدمی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میرے کمپنی کا جو سی او ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، وہ حکومت سے بہتر ماحول کو بنا سکتا ہے، حکومت سے بہتر نظام کو چلا سکتا ہے۔ اب یہ ذہن انہوں نے بنا دیا ہے کہ نجی کمپنیاں بہتر طور پہ حکومت کو اپنا بزنس کر سکتی ہیں، سرکاری کمپنیاں بہتر طور پہ بزنس نہیں کر سکتی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ مافیا بنے، یہ کون سا بہتر بزنس ہے جس میں مافیا وجود میں آئے، جس میں بزنس مین کو تو 7% پہ شوگر مل کو اگر اس نے دیہات میں لگانا ہے، کوئی انڈسٹری لگانی ہے، 6% پہ قرضہ مل جاتا ہے، اور غریب آدمی جس نے روٹی کے لیے، سلائی مشین کے لیے، سلائی کڑھائی کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، اس کو 32%، جو آگے چل کے 40% تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو اس کو اس ریٹ پہ قرضہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی دولت پر جو دولت مندوں کا کنٹرول ہے، وہ نظام کو ایسا بنا رہے ہیں کہ کوئی آدمی دولت مند بن نہ سکے ان 4-5 طریقوں کے سوا جو اوپر بتائے، اور وہ بھی دولت مندوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اب ایک غریب آدمی، راہ چلتا آدمی تو کسی ارب پتی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو دولت مند بننے کے لیے انہوں نے قانون، راستے ایسے بنا دیے اور دوسروں کو راستہ نہیں دے رہے کہ صرف دولت جو وہ ان مخصوص ہاتھوں میں ہی رہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں ختم کیا گیا یا ہماری دولت کو ختم کیا گیا تو دنیا سے جدیدیت یعنی اختراعات، نئی انوویشنز، جو نئی اختراعات ہو رہی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور انسان دوستی اور سائنسی تحقیق یہ دونوں بے موت مر جائیں گے۔ یعنی انسان دوستی جو ہے وہ ساری اس قائم و دائم ہے عرب پتیوں سے۔ مارک زکربرگ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دولت کے انبار جمع کرنا ٹھیک نہیں، اس سے نپٹنے کا آسان طریقہ ہے کہ حکومت تمام دولت کو ضبط کر لے۔ تو اگر ایسا کیا جائے گا تو آپ نہیں جانتے کہ طبی تحقیق ختم ہو جائے گی اور ادویہ ساز کمپنیاں ہمارے ہی سرمایہ سے تو چل رہی ہیں۔ اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے تو جو ترجیحات کا تعین ارب پتی کرتے ہیں وہ سرکاری اور زمینی ترجیحات سے بڑا فرق ہوتی ہیں۔ یعنی ارب پتی کا خیال ہے کہ اس نے انگوٹھے کے امراض پر پیسے خرچ کرنے ہیں، لیکن سماج کو ضرورت کسی اور چیز کی ہے۔ سماج کو ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کینسر کا کیسے علاج ہونا ہے، اپنا اس وقت ہیضہ، ٹائیفائڈ، اس طرح کے امراض جو زیادہ پھیل رہے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو وہ حکومت کے کام کو خود سنبھال لیتے ہیں اور ترجیحات کا تعین خود کر لیتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا تو رئیسوں کا کام ہے کہ کن سماجی برائیوں سے کیسے نمٹنا ہے، کب نمٹنا ہے۔ لیکن یہ فلسفہ اس دنیا میں کوئی اتنا زیادہ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ارب پتیوں کی تحقیق سے کتنی جدید اختراعات ہوئی، آٹے میں دال کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر، گھن کے برابر، مطلب یہ اتنی بھی تحقیقات نہیں کر سکی، نئی اختراعات کو نہیں سامنے لا سکے جتنی عام اداروں سے اٹھنے والے لوگوں نے کی۔ امریکہ میں 77 جو بہترین انوویشنز تھیں وہ وفاقی فنڈ سے مکمل ہوئی، یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے پیسہ دیا تو یہ جدیدیت سماج میں آئی، ورنہ یہ جدیدیت جو یہ سماج میں نہیں آ سکتی تھی ارب پتیوں کے پیسے سے۔ تو فیس بک یا ایسے جو بھی ادارے ہیں انہوں نے جو انوویشنز پہ پیسہ خرچ کیا وہ کہاں گیا یہ دنیا نہیں جانتی، کس طریقے سے خرچ ہوا دنیا نہیں جانتی۔ دنیا تو صرف یہ جانتی ہے کہ ارب پتی جو ہیں وہ ایک خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس سے زمانے کی ترجیحات جو ہیں وہ صحیح متعین نہیں کی جا رہی، جس سے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم نے کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، کس چیز کو کتنے فنڈ دینے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایک آدمی تھے جان برچ سوسائٹی کے، کوچ برادران کہلاتے ہیں، انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ اور سول رائٹس
اور جان ایف کینیڈی پر اس قدر تنقید کی کہ کیونکہ یہ سارے دولت کی کمتر سوسائٹیوں میں تقسیم کے حامی تھے. جان ایف کینیڈی بہت زیادہ ڈیموکریٹس تھے, پروگریسو تھے. مارٹن لوتھر کنگ ظاہر سول رائٹس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, سیاہ فاموں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے بات کر رہے تھے, اور سفید فاموں سے دولت کی تقسیم کی بات کر رہے تھے. تو ان برادران نے اتنی نفرت کے نشتر چلائے کہ ڈلاس میں کینیڈی قتل ہو گئے اس مہم کے شروع ہونے کے صرف 2 ہفتے بعد. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اپنا مغربی ممالک کی تحقیق نے کی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس شیطانی چرخے کے یہ جو دولت کے انبار جمع ہوئے, اس کے کیا نتائج نکلے. پاکستان میں اس کے نتائج وہ نکلے جس کا ایک میں نے بڑا شروع میں ذکر کیا کہ آٹے کے ایک تھیلے کے حصول کے لیے 6 بچوں کے باپ نے زندگی کی بازی ہار دی, جس کے لیے لوگ سڑکوں پر ایک آدمی نہیں 2-2 3-3 آدمی گھر کے کام کرتے ہیں تو پھر جا کے کہیں ایک دن کا خرچہ بنتا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج پاکستان کے تعلیمی اداروں سے بچے اٹھتے جا رہے ہیں, مطلب ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, حکومت کے ان دعووں کے باوجود کہ حکومت جو ہے وہ دنیا بھر میں تعلیم کو عام کر رہی ہے. تو حکومت تعلیم کو عام کرنے کے دعوے تو کر رہی ہے, لیکن وہ اس کی سپورٹ میں ثابت نہیں کر سکی. آج شرح نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک سے پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور جو گول ہم نے 2015 میں حاصل کرنا تھا, ہم وہ گول نوزائیدہ بچوں کی موت کے حوالے سے حاصل کرنے میں ناکام رہے. اسی طریقے سے جو خواتین کو صحت عامہ کی سہولتیں ملنی تھیں, ان کے جو رائٹس تھے کہ کوئی ڈاکٹر ان کو دیکھے, وہ نہیں ہے. آج بھی سوسائٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے, خاص طور پر دیہات میں, جو دائیوں کے ذریعے سے, جہاں پہ پریگننسی کے وقت دائی کے علاوہ کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی, اور ہاں لیڈی ہیلتھ وزیٹرز یا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا, وہ کچھ فیصد کو دیکھتا ہے. پھر گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم دائیوں کو ٹریننگ دے دیتے ہیں, ان کو ٹریننگ دینے والے ادارے وجود میں آ گئے, اور پھر اپنا اس سے کچھ نظام چلا. ہمارے ہاں کم از کم 18% ایسے گھرانے ہیں جہاں کھانا پکانے کی سہولتیں وہاں موجود نہیں ہیں. 50% دیہات میں لکڑی جو ہے وہ سب سے بڑا سورس ہے, لکڑی, کوئلہ, اس طرح کی چیزیں جو سانس اور پھیپھڑے کی بیماریوں کو سبب بن رہی ہیں. پانی پینے کا ہینڈ پمپ آج بھی دیہات میں پینے کے پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور اس سے جو گندا پانی یا کیمیکل ملا پانی آ رہا ہے لوگ وہ پی رہے ہیں, اس کا ہمارے پاس کوئی تدارک موجود نہیں ہے. تو ہمیں آج ضرورت ہے اسلام کے اس نظام پر عمل کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کیا ہے. اس نظام میں فوقیت زکوٰۃ کو ہے, اور اسلام میں جو گردش زر کا ایک تصور ہے اس کی ہے. زکوٰۃ دینے سے آپ کی دولت, آپ کا سرمایہ پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو فلاح بہبود آتی ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کائنات پر مہربان ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا ایک دوسرے کی محتاج ہے. معاشرے اس لیے نہیں بنتے کہ معاشرے میں کوئی کمزور کو حق مار کے, اس کو دھکا مار کے آگے نکل جائے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو فلاں کو دھکا دے دیا, جو آگے کھڑا تھا اس کو دھکا مار کے میں نے اس کی جگہ لے لی. تو آپ مسابقت ضرور کیجئے, لیکن ایک منصفانہ اور جائز. دولت کو ضرور کمائیے, لیکن اس طریقے سے جو اسلام نے معیار مقرر کیا ہے. اور اس چیز کا خیال رکھیے کہ آپ کے ہمسائے میں لوگوں کی کیا حالت ہے. ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درج ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی محلے کے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو. آپ کا فرمان ہے, مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں اگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو. یہ ہے اسلام کا تصور. جس جگہ پہ لوگوں نے خودکشی کی, جہاں لوگوں کی لاشیں نکلیں بھوک کی وجہ سے, سرمایہ کی کمی کی وجہ سے, تو ان ہمسایوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں. اس الفاظ کے ساتھ سہیل مرغوب کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ایسے ہی کسی سماجی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.